अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि गांव की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास एक दफा भक्कर वाली साइड से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, फैमिली थी उनकी, 2-4 फैमिली के लोग आए, जिन्नात से सताए हुए, तंग, शाह साहब से मदद तलब करने आए और कहने लगे कि हम लोग अपने घर में ही जैसे नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपना घर बनाया और अब हमारे घर में जिन्नात ने कब्जा कर लिया और हम अपने घर में रह नहीं पा रहे। हमारे ही घर में रहना मुश्किल हो गया है। तो शाह साहब ने उन लोगों से पूछा कि जब तुम लोगों ने घर बनाया था, क्या घर तब से आसे ज्यादा है या अब कोई मसला बना है? तो लोगों का यही कहना है कि हमारा घर बिल्कुल भी आसिफ ज़्यादा नहीं था। आज से 6 माह पहले हम लोगों ने ये घर बनाया। 6 माह पहले ही इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए। हम लोग यहाँ पर बड़ी खुशी से, बड़े आराम से रह रहे थे। कोई मसला मसाइल कुछ भी नहीं था। हम लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा। तकरीबन 6-7 दिन हमारा घर बंद रहा। हमारे रिश्तेदार थे, उनके 2 बेटों की शादियां थी, तो उस सिलसिले में हम लोग दूसरे गांव गए हुए थे। उन दिनों में हमारा घर बिल्कुल बंद था, कोई भी हमारे घर में नहीं था। घर को ताले लगाकर हम लोग गए हुए थे। जिस दिन हम लोग वापस आए शादी से, आकर घर का दरवाजा खोला, हमारे सहन में बेरी के दरख्त के नीचे 2 काले रंग की बिल्लियां मरी पड़ी थीं। उन बिल्लियों की हालत देखकर हम लोग बहुत डर गए। बिल्लियां इतने खौफनाक अंदाज में मरी हुई थी कि जिस तरह से दरमियान से उनके पेट किसी ने नोच लिए हों, उनकी आंखें किसी ने नोच ली हों। उनका ये मंजर देखकर हम तो बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बिल्लियां काली स्याह थीं। हम लोगों ने उन बिल्लियों को देखा, उनको उठाकर हम लोगों ने घर से बाहर फेंक दिया। बस उस दिन के बाद से हमारे घर में वाकयात शुरू हो गए। हमारे गांव का कच्चा मकान है। मेरी बेटी जो है बाहर मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना वगैरह बनाती है। उसी शाम की बात है, घर की सफाइयाँ वगैरह की सारी, जब घर के कमरे से झाड़ू वगैरह लगाए, सफाइयाँ की, तो बहुत ज़्यादा काले रंग के बाल निकले हमारे घर से। कुछ बाल लंबे थे, कुछ बाल छोटे थे। वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से किसी ने बाल काटे हों। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाल काटे किसने है। हम लोगों में से तो किसी ने भी बाल नहीं काटे थे। सबने देखा कि ये बाल किसके कटे हुए, काफी ज्यादा बाल थे। बहरहाल वो बाल भी हमने घर से निकाल कर बाहर फेंक दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही शाम हुई, मेरी बेटी बाहर खाना बना रही थी, हम लोग सब कमरे में थे। सर्दी का मौसम था, तो कमरे में ही हम लोग बैठे थे। वो खाना बनाकर कभी उधर बिठाकर हम लोग नाश्ता कर खाना खा लेते थे किचन के पास ही, तो कभी अंदर चले जाते थे। कमरे में वो ले आती थी, कभी बुला लेती थी। आज ठंड ज्यादा थी, कुछ परेशान भी थे, तो हमने से कहा कि खाना बनाकर अंदर ही ले आओ। उसने कहा कि ठीक है। एकदम से खाना बनाते बनाते वो चीखें मारने लग गई। जब हमने उसकी चीखें सुनी, हम लोग भागे तो वो बहुत डरी हुई थी। जब उससे डरने की वजह पूछी, तो ये कहती है कि मुझे खाना बनाते बनाते एकदम किसी की आवाज आई है, जैसे कोई बारीक सी आवाज में गुर्रा रहा है, जैसे कोई कुत्ता होता है। तो जिस वक्त मैंने इस तरफ देखा है, तो ये सहन के इस कोने की तरफ जहाँ पर बेरी का दरख्त है, कोई औरत है, औरत लंबे बालों वाली। वो ऐसे चलती हुई आती जैसे रेंग रही है। उसका जिस्म बहुत बहुत बड़ा जिस्म था। जिस तरह से हाथ और घुटनों के बल वो चल रही थी,
بالकुल इस जगह पर। जिस वक्त मैं इसको देख कर डरी, मैंने चीखें मारी, वो गायब हो गई इसी बेरी के दरख्त के नीचे। सबने कहा कि शायद ये डर गई है, सुबह वो बिल्लियों वाला मंजर देखकर तो ये खौफजदा हो गई, क्योंकि जिस वक्त हम लोग वो बिल्लियां बाहर फेंक रहे थे तो किसी ने कहा कि ऐसे लग रहा है इनको तो जिन्नात ने मारा है। तो इसको ये लगा कि शायद जिन्नात है हमारे घर में। हमने इसे समझाया, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जाकर देखा, लाइटें जलाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। बहरहाल खाना वगैरह इसने बना लिया, हम लोग सारे अंदर आ गए। उस रात हमारे सहन में अच्छी खासी हलचल शुरू हो गई। हलचल भी ऐसी थी जिस तरह से बाहर कभी कोई मुर्गियों के डरबे के पास जाता है, मुर्गियां डरती हैं, और कभी कोई जैसे जहाँ पर किचन का खाना बनता है उस तरफ कोई जाकर खुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। बहुत ऊंचा सांस था, ऐसे लग रहा था जिस तरह से कोई खराटे लेता है, इस तरह की उन सांसों की आवाज़ थी। मेरी आंख खुल गई, मैं डर गया कि कहीं कोई जानवर ना हो, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जो मेरे मुर्गियों को या जानवरों को नुकसान पहुंचाते। 2-4 बकरियां भी थी हमारी, कोई गाय भैंस नहीं थी, बस बकरियां और मुर्गियां ही हम लोगों ने रखी हुई थी। तो मैं इस खौफ से उठा, और मैं जैसे ही बाहर बरामदे से निकला, मैंने बाहर निकल कर देखा, मुझे एक अजीब सा जैसे कोई औरत थी झुककर बैठी थी जमीन के ऊपर। जिस तरफ वो चूल्हे की राख और कोयले थे, ऐसे लग रहा था कि वो कोयले खा रही है, और जैसे उस राख को अजीब तरह से सूंघ रही है। मेरे हाथ में उधर जैसे कोई एक छोटी सी स्टिक पड़ी थी बरामदे में, मैंने वो स्टिक उठाकर मारी। वो स्टिक उस औरत को लगी भी, उसकी खौफनाक चीख गूंजी और वो गायब हो गई। ऐसे लगा जैसे वो उछली है और उछलकर दीवार से आर पार हो गई, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। वो वाज़ेह तौर पर एक औरत थी, टेढ़े हाथों वाली, टेढ़े पैरों वाली। मैं बहुत डर गया। जिस बाजू से मैंने उसे वो स्टिक मारी थी, मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गया। अब वो वहम था, खौफ था, या जो भी था, बाजू में दर्द शुरू हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरा बाजू हिल नहीं रहा था, पूरा बाजू जैसे सुन्न हो गया और ऐसे जैसे टेढ़ा सा हो गया। मैंने बताया अपने बीवी बच्चों को, सबको बताया कि यूं रात को मैंने वहां पर एक औरत देखी है, बड़ी खौफनाक सी। वो कोयले खा रही थी और राख को सूंघ रही थी, जानवरों की तरह मुंह आगे करके। तो जब मैंने उसे वो डंडा उठाकर मारा तो वो गायब हो गई और चीख गूंजी। इसके बाद ही जैसे मेरा बाजू उसी टाइम जकड़ा गया था। अब देखो मेरा बाजू काम नहीं कर रहा। अब किसी ने ये कह दिया, घर वालों ने, कि शायद वो जोर से मारा है, आप नींद में थे, आपको पता नहीं चला, बाजू का दर्द निकल गया होगा। लेकिन नहीं, मुझे पता था ना मेरे बाजू का दर्द निकला और ना ही मैंने इतना जोर से मारा था। मामला कुछ और था। मैं बड़ी मुश्किल से उठा। हम लोगों के गांव में एक बाबा जी थे, इमली वाले बाबा जी। वो इमली के बाग में रहते थे, उनको सब कहते थे इमली वाला बाबा। वो अक्सर जिन्नात को देखते थे। अक्सर बताते थे कि इमली के दरख्तों के ऊपर इस बाग में बहुत सी चुड़ैलें आते हैं। गांव के बच्चों को, लड़कों को समझाते थे कि इस बाग की तरफ मगरिब के बाद नहीं आना। मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, मुझे वो कुछ नहीं कहती। मेरे पास मेरे मुर्शिद के जैसे दी हुई बहुत सी हिफाजत की तावीज़ें हैं, हिसार है, मेरे नसीब को नहीं आती। लेकिन अगर तुम लोग आओगे तो तुम्हें वो नुकसान पहुंचाएंगी। गांव के कुछ लड़के तो बातें मानते थे, कुछ सुनते थे कि शायद इनका ज़हनी तवाज़ुन पलटा हुआ है। लेकिन उन्होंने आज तक जिस चीज़ को, जो भी जिन्नात के बारे में बात बताई थी, वो वही बात होती थी। हमारे गाँव का एक नया नवेली दुल्हन आई थी, नया शादीशुदा जोड़ा था। वो जो लड़की थी उसके ऊपर एक जिन का साया हो गया था कब्रिस्तान से। वो लड़की कब्रिस्तान में जैसे गई अपने शौहर के साथ, तो बड़ी तैयार हुई थी। तो वहां पर उसका पाँव एक छोटा सा, कोई कभी कहती है बंदर का बच्चा था, कभी कहती है बिल्ली का बच्चा था, उस पर पाँव आ गया था। और वो पाँव आ गया और उसका खून निकला, वो मर गया। बस उसके बाद उसके ऊपर सेब हो गया था। उस लड़की को दौरे पड़ने लग गए थे। फिर उसको उसी इमली वाले बाबा के पास लेकर गए थे, तो बाबा ने बताया था इसके ऊपर जिन है, इसने जिस जिन के बच्चे को मारा वो जिन इसके पीछे लगा हुआ है।
پھر وہ لوگ اس کو لے کر پتہ نہیں کہاں پر گئے تھے تو اس کا علاج کروایا تھا. ان بابا نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس پر جنات ہیں اور قبرستان سے ہی اس کے پیچھے لگے تھے. تو اس لیے میں جانتا تھا کہ ان کی بات سچ ہوگی, مجھے ان کے پاس جانا چاہیے. میرے دل میں وہم بیٹھ گیا. میں نے بڑی مشکل سے وہ سفر طے کیا. بازو میں درد بھی تھا, بازو ہل نہیں رہا تھا. میں چلا گیا ان کے پاس. وہ ادھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی کٹیا سی تھی, جھونپڑی سی, اس میں وہ بیٹھا کرتے تھے. میں ان کے پاس گیا. ایک دو آدمی اور بھی بیٹھے تھے. میں نے جا کر بتایا کہ جس اس طرح سے ہمارا گھر بند تھا 7-8 دن سے. تو جب ہم آئے ہیں تو کالے رنگ کی بلیاں مری پڑی تھیں 2, اور ان کی بڑی بری حالت تھی. پھر بال نکلے ہمارے گھر سے. میری بیٹی نے جیسے ایک مخلوق کو دیکھا, عورت تھی جیسے وہ ہاتھوں اور پیروں پر چل رہی تھی. اور میں نے بھی اسی کو رات کو دیکھا, وہ کوئلے کھا رہی تھی. جب میں نے اسے ڈنڈا مارا تو میرے ساتھ یہ سب ہوا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے. انہوں نے میرا بازو دیکھا, بازو کی کنڈیشن دیکھی. ان کے پاس کچھ پتہ نہیں کیا چیز تھی, کہ پانی دم کیا ہوا تھا. اس پانی کے چھینٹے جب انہوں نے میرے بازو پر مارے, مجھے ایسا لگا جیسے کوئی تیزاب گرا دیا. جلن شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے, یہ سادہ پانی ہے, تمہارے دوسرے بازو پر لگاؤں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس بازو پر اثرات ہے, اس چیز نے اثر ڈالا ہے اپنا جس کو تم نے مارا ہے. وہ ایک چڑیل ہے, وہ اتنی خوفناک چڑیل ہے, اور وہ ہے بھی اسی سائیڈ کی, املی کے باغ کی ہی ایک چڑیل ہے. اکثر یہ مخلوق گاؤں کی آبادی کی طرف جاتی ہیں, لیکن جب جن گھروں میں لوگ ہوں, جن گھروں میں روشنی جل رہی ہو, ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تم لوگوں کا گھر خالی تھا, کیا کوئی لائٹ جلا کر گئے تھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, ہم کوئی لائٹ جلا کر نہیں گئے تھے, اندھیرے میں تھا ہمارا گھر. ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی لائٹ جلانے تھے. ہم دن کے وقت نکلے, ہمیں لائٹ جلانی یاد ہی نہیں رہی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بلیاں اس نے ماری تھی وہ جنات تھے, تمہارے گھر میں پہلے بھی جنات تھے. جب یہ مخلوق وہاں پر گئی ہے تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. اس چڑیل آفت نے وہاں پر جگہ بنانے کے لیے ان جنات کو مار دیا تھا. تمہارے گھر کے بیری کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا تھا, کیا کبھی تمہیں محسوس ہوا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کبھی بھی آج تک ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہاں پر کچھ ہے. ہاں, کبھی کبھار رات کو ہلکی پھلکی آہٹ ہو جاتی تھی تو ہمیں یہ لگتا تھا جیسے بلی ہے. ایک دفعہ میری بیوی نے دیکھا تھا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی آدمی اتر کر نیچے آ رہا ہے, اور آخری سیڑھی پر آ کر وہ غائب ہو گیا. تو میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارا وہم ہے, لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں ہے. بس اس کے بعد ہمیں کبھی کوئی نظر نہیں آیا. تو وہ املی والے بابا نے کہا کہ وہ چڑیل آفت تمہارے گھر میں موجود ہے, اس نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے. جس کمرے میں تم لوگوں کو بال نظر آئے ہیں وہاں بھی ان کا بسیرا تھا, وہاں بھی لڑائی ہوئی ہے. اس کمرے میں فی الحال اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھنی ہے, کمرے میں نہ پڑھنا ورنہ وہ چیز حاضر ہو جائے گی. ہمارے تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہونا ہے ہمارے ساتھ. اور بابا نے کہا کہ کچھ دن احتیاط کرو, کوشش کرو اس کمرے میں نہ سو, کسی اور کمرے میں سو جاؤ, کیونکہ جہاں پر اس کے بال تھے تم لوگوں نے تو عمل کے علاوہ ہی باہر پھینک دیے. اگر اس کا ایک آدھا بال بھی اس کمرے میں رہا تو وہ ضرور آئے گی اور اپنا آپ ظاہر کرے گی, آوازیں دے گی, ڈرائے گی بھی. جس جگہ پر بھی سونا ہے سارے اکٹھے سو, اور کسی عامل کے پاس جاؤ, وہ تمہیں حفاظت کا تعویذ دیں گے, کیونکہ میں تعویذ نہیں دیتا. وہاں پر بیٹھے ایک آدمی نے املی والے بابا سے پوچھا کہ بابا کیا آپ کو کبھی چڑیلوں نے تنگ نہیں کیا, آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو وہ املی والے بابا کہنے لگے بالکل آتی ہیں نظر. رات بھر یہاں پر املی کے باغ میں شور مچاتی ہیں, بھاگتی ہیں, درختوں کے اوپر چیخیں مارتی ہیں, ایسے درختوں کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, میں نے کئی بار دیکھی ہیں. بارش کی رات میں مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں, ڈراتی ہیں. بارش کی رات میں یہ میرے کمرے اور برآمدے کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں. یہاں پر پھر بہت شور مچاتی ہیں, دروازے کھٹکھٹاتی ہیں, گنگناتی ہیں, بھاگتی ہیں, دوڑتی ہیں, لیکن اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ دیکھ رہے ہو, یہ جو 7 کیل دیوار پر لگے ہوئے ہیں, یہ میرے جو مرشد ہیں انہوں نے آ کر یہاں پر حصار کیا تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر چڑیلیں ہیں, لیکن نہ تو تمہارے قریب آ سکیں گی نہ ہی اس کمرے میں آ سکیں گی. یہ میرے پاس ان کا دیا ہوا ایک لاکٹ بھی ہے, وہ میرے نزدیک نہیں آتی. میں رات کے وقت املی کے باغ میں چلا بھی جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گی, لیکن میں نہ تو ان کو نکال سکتا ہوں یہاں سے,
نہ ان کو قید کر سکتا ہوں. ہاں میں نے دیکھی کئی بار ہے. بابا کی باتیں سن کر میں بہت ڈر گیا. مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا. میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں واپس آیا. گھر آ کر سب کو بتایا کہ بات تو بابا نے وہی کی ہے کہ جنات ہے، چڑیل آفت ہے، اور یہ اسی روپ میں زیادہ تر رہتی ہے. کبھی جانور کی طرح چلے گی، کبھی اس کا چہرہ انسانی ہوگا، جسم جانور کا ہو جائے گا، کبھی جسم انسانی ہو جائے گا، چہرہ جانور کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کمرے سے بستر وغیرہ اٹھا لیے، دوسرے کمرے میں چارپائیاں بچھائیں. فی الحال اس کمرے کو چھوڑ دیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا. ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے تھے. جس رات ہم لوگ ساتھ والے کمرے میں سوئے، اس کمرے کا دروازہ بند تھا. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کمرے کے اندر سے کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا. بڑی زور زور سے، کوئی اندر جیسے موجود ہے. اور ایک عورت کی آواز تھی، دروازہ کھولو، مجھے باہر آنا ہے. بار بار یہ لفظ تھے. میں پہلے اٹھنے لگا، شاید میرے دماغ پر اثر ہو رہا تھا. میں پہلے اٹھ کر باہر جانے لگا، پھر میں نے کہا نہیں، میں نے باہر نہیں جانا. اگر میں باہر گیا تو یہ مجھے پکڑ لے گی. آدھی رات تک وہ دروازے پیٹتی رہی، دروازے کھٹکھٹاتی رہی کہ مجھے باہر نکالو، میں نے باہر آنا ہے. میری تو حالت خوف سے ہی بڑی غیر ہو چکی تھی. اگلے دن جب ہم لوگ جاگے، ہمارے صحن میں جیسے بہت زیادہ سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے. درخت کے اوپر ایک بھی سوکھا پتا نہیں تھا. یہ تھوڑے بڑے سائز کے پتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، اتنے زیادہ سوکھے پتے تھے. صفائی وغیرہ کی. صفائی کے بعد جس ٹائم میری بیٹی کچن میں کھانا بنانے لگتی تھی، اسے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. کبھی درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی درخت کے اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز آتی. وہ بڑی مشکل سے کھانا بناتی تھی. کھانا بنا کر جلدی جلدی ہم لوگ کمرے کے اندر چلے جاتے تھے. میں ان دنوں میں بھی کسی عامل کی ہی تلاش میں تھا. ہمارے گاؤں کے ہی ایک آدمی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ شاہ صاحب کے پاس جاؤ، وہ چڑیلوں آفتوں اور جنات کو نکالتے ہیں، قید بھی کرتے ہیں. اس سے پتہ لے کر میں آپ تک پہنچا ہوں. ہم اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے. جیسے ہی رات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں کوئی گائے باندھی ہوئی ہے. واضح طور پر ہمارے صحن میں گائے کے بولنے کی آواز آتی ہے. اس کے اتنے بھاری پاؤں ہیں، اتنے بھاری پاؤں ہیں کہ جب وہ چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بھاری بھرکم بیل باہر چل رہا ہے. آواز بھی ویسے ہی نکالتی ہے. رات بھر آوازیں آتی ہیں. گاؤں کے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی گائے یا بیل ہے؟ اس کی آواز آتی ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آواز آتی ہے. آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اگر ہمیں رات کو کہیں باہر نکلنا پڑے کسی کام سے تو میں نہیں جا سکتا. میرے اوپر ایک خوف طاری ہے. اگر میں گھر واپس آیا تو کہیں وہ مخلوق میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے نظر نہ آ جائے. تو اگر آپ ہماری سلسلے میں مدد کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا. ہمارے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے. شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہے تو وہ چڑیل آفت تھی. مجھے بڑے والے بابا نے بتایا، بالکل ٹھیک بتایا، کہ وہ جنات کی لڑائی ہی تھی. اس وقت وہاں پر جنات کالی بلی کے روپ میں تھے جو اس کے اوپر حملہ کر رہے تھے. لیکن وہ سخت مخلوق تھی، جنات سے بھی بہت سخت، جس نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان بلیوں کو مار دیا. اب اس گھر میں جنات بھی ہیں اور جنات کی موت بھی ہوئی ہے، چڑیل آفت بھی ہے. دو مسئلے ہیں وہاں پر. ایک ان جنات کی موت اور دوسرا اس گھر میں چڑیل کا بسیرا. اور یہ بھی بات جھوٹ نہیں ہے کہ جس جگہ پر اندھیرا رکھا جائے وہاں پر جنات آ جاتے ہیں. اگر وہ املی کے باغ سے نکلی بھی ہے تو اندھیرے کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہے. اور جو جگہ صرف زیادہ ہو وہاں پر جنات زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے مجھے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں کوئی تعویذ دیا اور تم نے اپنے گھر میں جا کر لگایا تو وہ مخلوق نقصان بھی دے سکتی ہے. کیونکہ عامل کے ہاتھ کا لگا ہوا تعویذ اور ہوتا ہے اور ایک عام انسان کے ہاتھ کا لگا ہوا تعویذ ایک اور ہوتا ہے. شاید میرے جانے سے وہ تمہارے گھر سے نکل جائے. کیونکہ جس جگہ پر بھی میں آج تک گیا ہوں حصار بندی کر کے، وہاں پر جنات نہیں ٹک سکتے. وہ آدمی بیچارے، جو جتنے بھی وہ لوگ تھے، وہ منتیں کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری مدد کریں. ہم لوگ بہت مجبور ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ، لیکن کل، آج نہیں. آج مجھے پڑھائی کرنی ہوگی. پڑھائی کر کے مجھے
عمل کے تعویذات تیار کرنے ہیں جو میں نے وہاں پر جا کر لگانے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس رات ادھر شاہ صاحب کے دربار پر ہی رک گئے، جو مہمان خانہ تھا جہاں پر، وہاں پر ہی رک گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ نکلے صبح، جب صبح ہوئی تو ہم لوگ سارے سفر پر نکلے، کیونکہ ان کا گاؤں بہت دور تھا، 6 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ وہاں پہ جب پہنچے تو نانا جی بتاتے ہیں گاؤں بہت زیادہ پرانا، ٹوٹے پھوٹے مکان، کچھ حصے تو بالکل کھنڈر تھے۔ ان کے بارے میں جب شاہ صاحب نے پوچھا تو اس آدمی کا کہنا تھا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا جگہ ہے کیا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذمہ دار کے گھر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ذمہ دار کے نوکروں کے یہ مکان تھے، کوارٹر ٹائپ اس نے گھر بنائے ہوئے تھے مٹی کے، جو سارے ٹوٹ کے سارے ختم ہو گئے۔ جب ذمہ دار مرا تھا پھر اس کے بعد اس کی فیملی میں اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مارے گئے تھے پرسرار طور پر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو ان جگہوں کو بھی دیکھا، وہاں پر بھی بہت سخت جنات تھے۔ شاہ صاحب نے نشاندہی کی کہ ان کھنڈروں میں بھی جنات ہیں، ان کھنڈروں میں واضح طور پر کالے جادو کے عملیات کیے گئے ہیں، چڑیلوں کو قید کرنے کے لیے، اور قید کرنے والے بھی جادوگر ہیں، وہ مخلوقات یہاں تک بھی آتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اس طرف کوشش کیا کریں کہ ان کھنڈروں میں کوئی رات کے وقت نہ جائے، وہ سیب زدہ ہو جائے گا۔ پھر نانا جی کہتے ہیں کہ وہ پورا گاؤں کراس کر کے ان کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جب اندر داخل ہوئے تو ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے درخت کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑا وجود تھا، کالا سیاہ۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے درخت کے اوپر کوئی پلمانس نما مخلوق اوپر چڑھ کر بیٹھی ہو، اتنا بڑا اس کا وجود تھا۔ شاہ صاحب نے جیسے گھر میں پاؤں رکھا، اونچی آواز میں سلام کیا۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بہت سخت نقصان دینے والی ہے، جانی نقصان دینے والی، اور یہ 24 گھنٹے آپ کے گھر میں موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے نہیں جاتی۔ اگر اس کو نہ نکالا گیا تو 41ویں دن کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر اسی درخت کے قریب ایک گڑھا بناؤ جہاں پر آگ جلانی ہے، اور یہ بتاؤ کہ وہ جو تم نے یہاں پر بلیاں مری دیکھی تھی کس جگہ پر دیکھی تھی؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ بالکل اس جگہ پر۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے پاس ہی گڑھا بناؤ، بلکہ اسی جگہ کو گڑھا بناؤ۔ اس جگہ کو گڑھا بنایا گیا، اس میں سوکھی لکڑیاں بھر دی گئیں، اور سوکھی لکڑیاں بھرنے سے پہلے شاہ صاحب نے بیچ میں 3 تعویذات رکھے، اس کے اوپر مٹی ڈلوائی اور پھر سوکھی لکڑیاں رکھی، اور پاس بیٹھ کر حصار کر کے پڑھائی کرنے لگے۔ ہمیں بھی شاہ صاحب نے حصار میں بٹھا دیا تھا۔ اب جیسے وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے، درخت کے اوپر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ درخت کے اوپر کوئی عورت بیٹھ کر رو رہی ہے، اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ایک دم سے ان کے گھر کا وہ کمرہ جہاں پر بال تھے، اس کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا، جیسے دونوں ہاتھوں کی طاقت سے کسی نے دروازہ کھولا ہو باہر آنے کے لیے۔ شاہ صاحب نے جب حصار بندی کی تھی تو سب کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے سر نیچے ہی رکھنے ہیں، کوئی اوپر نہیں دیکھے گا، بلکہ کوشش کریں اگر ہو سکے تو آنکھیں بند کر لیں۔ تو اس گھر کے جتنے بھی مکین تھے ان سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے واقف تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر نانا جی کہتے ہیں کہ جیسے ہی شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے اور اس کے ساتھ ایک ایک تعویذ اس گڑھے میں پھینکتے گئے، رونے کی آوازوں کے بعد ایک عورت نمودار ہوئی۔ وہ عورت جو تھی اس کے ایسے تھے جیسے ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا خراب ہے، اس ٹانگ کو بری طرح سے گھسیٹ کر ٹیڑھی میڑھی ہو کر کمرے کے دروازے تک آئی، اور آ کر اسی آواز میں غرانے لگ گئی جو اونچی آواز تھی۔ ایسے غراتی جا رہی تھی جیسے بھی سب کو چیر پھاڑ دے گی۔ شاہ صاحب نے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہو، کیوں تنگ کر رہی ہو، کیا چاہتی ہو؟ وہ شاہ صاحب کے ساتھ باقاعدہ ہم کلام ہوئی وہ مخلوق، اور اس نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ یہ گھر خالی تھا، یہاں پر جنات تھے، میں یہاں سے گزر رہی تھی، ان جنات نے مجھے تنگ کیا، بہت زیادہ تنگ کیا۔
تو میں نے ان کو مار دیا، ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا میں نے۔ وہ سب اس بیری کے درخت پر رہتے تھے، اور 2 بوڑھے جنات تھے جو اس کمرے میں رہتے تھے کونے میں۔ میں نے ان سب کو چن چن کے مار دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر صرف میرا بسیرا ہے اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اگر یہاں سے مجھے کسی نے نکالنے کی کوشش کی تو میں نہ اسے چھوڑوں گی، نہ ان گھر والوں کو چھوڑوں گی۔ شاہ صاحب نے اس کی باتیں سن کر کہا کہ دھمکی ہے کسی اور کو دینا جو ڈر جاتے ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ شاہ صاحب پڑھائی کرنے لگے تو وہ چیخیں مارنے لگی، درخت کے پیچھے چھپ گئی، درخت کے پیچھے چھپ کر جیسے سسکیوں میں رونے لگی، بین کرنے لگی۔ شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی نہیں روکی، مسلسل پڑھائی کرتے گئے اور بیچ میں تعویذ پھینکتے گئے۔ جس وقت تعویذ پھینکنے کی تیسری باری آئی، ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے وہ چھوٹے سے قد کی مخلوق ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتی بھاگتی آ کر اس نے اس گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے اس نے چھلانگ لگائی، شاہ صاحب نے آخری تعویذ بیچ میں پھینک کر اوپر حصار باندھ دیا، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ جیسے یہ راکھ بنیں گے اس جگہ کو بند کر دینا ہے، اور بڑے احتیاط سے بند کرنا ہے، یہ راکھ خراب نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر اور کیا کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی، کوئی آواز، کوئی آہٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ جو گڑھا تھا اس کی لکڑی جو ٹھنڈی ہوئی، کوئلے ختم ہوئے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو اوپر سے فوراً بند کر دو۔ شاہ صاحب نے پاس کھڑے کر پڑھائی کی، اور جیسے ہی اس نے اس جگہ کو بند کیا، اس گڑھے کو، تو اندر سے چیخیں سنائی دینے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو اندر چیخ رہی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ قید ہو گئی ہے، لیکن اگر اس کی چیخ اس کے قبیلے کے کسی اور مخلوق نے سن لی تو وہ ڈرائیں گے بھی اور نقصان بھی پہنچائیں گے، اس لیے اب گھر کے اوپر حصار بندی کرنی پڑے گی۔ پھر حصار بندی کر دی۔ شاہ صاحب نے چاروں کونوں میں حصار کیا، ایک ایک کیل لگایا، کیونکہ جس جگہ پر چڑیل آ جائے اس کو نکالنے کے بعد جگہ پر کیل لگانے پڑتے ہیں۔ اگر جگہ کو کیل لگا کر حصار نہ کیا جائے تو مخلوق پھر واپس آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے گھر کے چاروں کونوں کو کیل سے حصار بندی کر دی، اور کہا کہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کے گلے میں یہ تعویذ پہنا دو، اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ اس طرف نہ آئے، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آئے گا، کچھ عرصہ پرہیز کرنا، اس گڑھے کے آس پاس کوئی نہ آئے، نہ اس کے پر پاؤں آئے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے 11 دن کے بعد بتانا ہے کیا حالات ہے۔ 11 دن تو دور کی بات ہے، وہ لوگ تو دوسرے تیسرے دن ہی آ گئے۔ اس بار پوری فیملی آئے تھے۔ شاہ صاحب بڑے پریشان کہ خیر ہو۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو بٹھایا اور پوچھا کہ خیریت، اب تم لوگ کیوں آئے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گڑھے سے رات بھر چیخیں سنائی دیتی ہیں، وہ چیخیں اتنی خوفناک ہیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ اب نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اب چیخیں سنائی دیتی ہیں، جو ہی رات ہوتی ہے اس کی ڈراؤنی چیخیں اس گڑھے کے اندر سے آتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ اندر سے اس گڑھے کو توڑنے کی اور کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم لوگ کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں۔ شاہ صاحب نے ایک کالا سیاہ بڑا سا کیل دیا اور کہا کہ اس کو سر والی سائڈ پر درمیان میں کر کے گاڑ دینا، 3 دفعہ تم نے اس کے اوپر تھپڑ مارنا ہے۔ تھپڑ مارنے کے بعد تم نے کیل لگاتے وقت ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو کر قید ہو جا، یہ لفظ بولنے ہیں۔ 3 بار یہ لفظ بول کر کیل لگا دینا ہے، اور ایک ہی ضرب میں ایسے کیل لگانا ہے کہ کیل اندر اتر جائے۔ 2 سے 3 ضربیں نہیں لگانی، ایک ہی ضرب لگانی ہے۔ کوئی ایسی چیز اٹھا لینا جس سے ایک ہی دفعہ میں وہ جگہ، اس جگہ کے اندر کیل چلا جائے۔ اس کے بعد اوپر سیمنٹ کر دینا ہے، اس جگہ کے اوپر سیمنٹ سے اس فرش کو پکا کر دینا ہے، اب مٹی نہیں رکھنی۔ یہ کام مغرب کے وقت کرنا ہے، کالا لباس پہن کے کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد تم نے فوراً غسل کرنا ہے، غسل کر کے نماز ادا کرنی ہے مغرب کی، انشاءاللہ یہ مخلوق قید ہو جائے گی۔ وہ آدمی جو تھا وہاں سے کیل وغیرہ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ جب میں وہاں پر میں نے یہ عمل کرنا تھا، میں نے کالا لباس پہنا، وضو کیا، اور جیسے آپ نے بتایا تھا میں نے وہ عمل سارا کیا۔ اس عمل کے بعد جب میں نے کیل لگایا، اس پر ضرب لگائی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اندر سے وہ جیسے ہتھوڑے مار رہی ہے باہر نکلنے کے لیے، جگہ اوپر اوپر ہو رہی تھی،
لیکن جب میں نے کیل سے ضرب لگائی ایک خوفناک چیخ گونجی اور خاموشی ہو گئی۔ ایسے لگا کہ جیسے وہ جو زور لگا رہی تھی وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سیمنٹ بنوا کے رکھا ہوا تھا، وہ سیمنٹ پورا اوپر لگایا اچھی طرح سے، جیسے آپ نے بتایا ویسے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر حصار بندی کر دی۔ پھر غسل کر کے کپڑے بدل کر میں نے نماز ادا کی۔ اس رات ہمارے گھر سے کوئی خوفناک آواز نہیں آئی، ہم لوگ بڑے پرسکون ہو کر سوئے۔ جس وقت آپ یہ عمل کر کے گئے تھے اس وقت بھی ہمارے گھر میں بھاری پن تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آس پاس ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر۔ لیکن جس وقت میں نے یہ والا عمل کیا اس کے بعد ہم لوگ بڑے سکون سے سوئے ہیں، کوئی بھاری پن نہیں ہے، گھر کی فضا بھی بالکل نارمل ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اب وہ قید ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اب اس کے جو باقی خاندان یا قبیلے کی مخلوقات ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قید ہوئی ہے کہ نہیں، ورنہ اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ سب مخلوقات بھی حملہ کرنے کے لیے آتی، کسی نہ کسی طرح سے اس گھر کو ویران کر دیتی، خالی کر دیتی، تم لوگوں کو بھاگنا پڑ جاتا۔ لیکن اب وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکتی، بلکہ اس جگہ کا رخ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پر ایسا حصار باندھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جنات یہاں سے گزریں گی جن کی گزرگاہ ہوگی وہ بھی اس گھر کی طرف اب نہیں آ سکتے۔ یہ وہ حصار ہے جو کالی کیل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ صرف تب کیا جاتا ہے کہ جب قید ہونے کے بعد بھی کوئی مخلوق اپنا آپ ظاہر کرے۔ اب تم لوگوں کا گھر بالکل ٹھیک ہے، اب 7ویں دن تم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے، انشاءاللہ تعالی رہتے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب نے لوگوں کی مدد کی کہ وہ لوگ اپنے گھر کو خالی چھوڑ کر گئے تھے، گھر میں صرف اندھیرا تھا، اس اندھیرے کی وجہ سے کیسی کیسی مخلوقات گھروں میں آ کر آباد ہو جاتی ہے، رہنے لگتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی بھی کہیں بھی جائیں اپنے گھروں کو بالکل اندھیروں میں اس طرح سے کر کے نہ جائیں، اپنے گھروں میں اندھیرا بالکل نہ کر کے جائیں۔ گھر کی مین دہلیز کی، صحن کی، گیٹ کے پاس کی جگہ کی لائٹ لازمی جلنی چاہیے، کیونکہ جہاں پر روشنی ہوتی ہے اس جگہ پر یہ مخلوقات نہیں داخل ہو سکتی، یہ روشنی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو جگہ ویران ہوتی ہے، ساتھ اندھیرے میں ڈوبی ہوتی ہے، وہاں پر یہ بلا جھجک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا بسیرا بھی کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان ان جگہوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ انسانوں کو ڈراتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی، بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ جس جگہ پر اندھیرا ہو جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کی لائٹوں کو جلانا چاہیے، کسی جگہ پر اندھیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے بسم اللہ پڑھ کر۔ بے شک اذان کے بعد آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں، کیونکہ مغرب کی اذان کے وقت آسمان سے بہت سے جنات آزاد ہوتے ہیں جو فجر تک آزاد رہتے ہیں۔ پھر جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جن گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے، وہ وہاں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور جب انسان ان گھروں میں جاتے ہیں تو پھر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ تو ان سٹوریز سے جو لیسن آپ لوگوں کو ملتا ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ یہ تھی نانا جی کی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ایسی ہی گاؤں سے ریلیٹڈ خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے دلی رمضان شریف کی مبارک ہو۔ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی جائز دلی حاجات اور دعائیں قبول کرے، اللہ ہمارے والدین کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور اللہ بیماروں کو شفا دے۔ آپ سب نے آمین کہنا ہے، اور میرے چینل کی سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.